पारा 23 सूरत अस्साफ़ात आयत नंबर 75। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नादाना, दाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि नूह ने हमें पुकारा था तो देख लो कि हम पुकार का कितना अच्छा जवाब देने वाले हैं, और हमने उन्हें और उनके घर वालों को बड़ी तकलीफ़ से नजात दे दी थी, और हमने उनकी नस्ल ही को बाकी रखा। और जो लोग उनके बाद आए उनमें ये रिवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो नूह पर दुनिया जहान के लोगों में, हम नेक अमल करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरे लोगों को पानी में गर्क कर दिया। ये नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ थोड़ा सा मुख्तसर सा इशारा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। क्या कहा था कि रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह बेबस हो गया हूँ, मदद फरमा दे। ये नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, और इस दुआ का ये असर है कि आदमी जहाँ कहीं बेबस हो जाए तो वह ये दुआ पढ़ा करे, रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। नफल पढ़े सलातुल हाजत के, उसके बाद फिर ये दुआ पढ़े, इसकी ये तासीर है, अल्लाह उस आदमी को उसकी बेबसी में से कामयाबी अता फरमाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को ये कहा कि अल्लाह बेबस हो, मदद फरमा, तो अल्लाह ताला फरमाता है फलनिअमल मुजीबून, हमने कितना अच्छा उनकी बात पर जवाब दिया, लब्बैक कहा। नूह अलैहिस्सलाम बेबस हो गए तो हमने फिर सैलाब भेजा। जब सैलाब आया तो नूह अलैहिस्सलाम को बचा दिया। वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, हमने उन्हें और उनके घर वालों को उस अज़ाब से नजात दे दी। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दे दी, 950 साल दावत दी। कमाल ईमान है नबी का, 950 साल में 82 आदमी मुसलमान हुए। 82 आदमी, यहाँ तो कोई आदमी 1 महीना, 6 महीने, चंद महीने ही दीन की मेहनत कर ले तो 100 से ज़्यादा आदमी उसकी बात मान लेता है, और वहाँ उन्होंने 950 साल मेहनत की। कुरान है, 950 साल मेहनत की और टोटल 82 आदमी मान लिया। क्या ज़र्फ़ होगा उस नबी का। और फिर वो बदबख्त ऐसे थे कि नूह अलैहिस्सलाम जब दावत देने जाते थे वो आगे से बेरुखी बरतते थे। क्या करते थे, जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर डाल लेते थे। वस्तग़शौ सियाबहुम, अपने ऊपर कपड़ा डाल लेते थे। व असर्रू वस्तकबरु इस्तिकबारा, और नूह अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ते थे कि जा जा, हम तेरी बात नहीं सुनते। ऐसा कोई हमारे साथ करे, मैं किसी को दीन की बात बताऊं, वो कान में उंगलियां ठोंस ले और आगे कपड़ा डाले का चल चल जा, तो मैं कितने दिन तक सब्र करूंगा। आखिर महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 950 साल। सलाम हो अंबिया को भी, क्या अज़मत थी उनकी। फिर उन्होंने अल्लाह को पुकारा, रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, अल्लाह 950 साल बाद अल्लाह बेबस हो गया हूँ, मदद फरमा। फिर अल्लाह ने देखा कि इसकी जो उम्मत है, कौम है बदबख्त, इसकी नस्लें भी आगे ऐसे ही बेदीन पैदा होनी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब मैं पूरी दुनिया को साफ़ कर देता हूँ। बस मेरे नबी की बात नहीं मानी उन्होंने। फिर सैलाब आया।
سیلاب کی شکل بھی کیا ہوئی؟ رب بھی رب ہے۔ وفارت تنور، تنور میں سے اللہ نے فرمایا نوح پانی نکلے گا۔ تنور تو پانی بجھانے کی جگہ ہے، پانی نکالنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ پانی کے اوپر آگ ڈالو پانی ختم، آگ پر پانی ڈالو تو آگ ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں اب رب اپنی قدرت دکھلاؤں گا۔ فارت تنور، تنور جوش مارنے لگا تو اس میں سے پانی نکلا اور ویسے ایسے پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے اللہ نوح علیہ السلام کو کہہ چکا تھا کہ آپ کشتی بنائیں۔ جب وہ کشتی بناتے تھے تو لوگ کہتے تھے آ کر نوح کا دماغ کام نہیں کرتا، یہاں دریا اور سمندر نام کی چیز کوئی نہیں اور یہ کشتی بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انصنع الفلک بأعیننا، کشتی بنا ہمارے سامنے، ہم دیکھیں گے، اس خود کشتی کی نگرانی کریں گے، پھر اس کشتی پہ جو سوار کریں گے۔ تو کشتی بن گئی تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اب تنور پھوٹے گا۔ اب جو تنور پھوٹا اور پانی بہنا شروع ہو گیا، نوح علیہ السلام نے بلایا کہ جو میرے ہیں وہ آ جاؤ۔ وہ آ گئے تو ان کا بیٹا تھا کنعان، باپ نبی ہے، بیٹا کافر ہے۔ وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ یا بنیا، یہ نہیں کہا یا ابنی، کہ اے میرے پیارے بیٹے، حالانکہ کہنا چاہیے تھا اے بیٹا، کہ اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، یعنی کلمہ پڑھو اور میرے ساتھ کشتی پہ آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، 12واں پارہ، کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کتنا تیرا پانی آئے گا نوح، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی نیچے سے گزرتا رہے گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آ جا میرے ساتھ آ جا، کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو آئی ایک دم موج اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اور ان کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ وقت کا ولی ہو، علامہ وقت ہو، غزالی دوران ہو، شیخ زمان ہو، لیکن اس کی اولاد بے دین ہو، فاسق فاجر ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ نبی کی اولاد کافر ہو سکتی ہے تو فاسق فاجر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نبی کا باپ بھی کافر ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کافر ہی نہیں تھے، پکے بت پرست تھے، بت پرستوں کے بھی سردار تھے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہے تو حبشہ سے بلال کو اٹھا کر یہاں آ کر نبی کے قدموں میں بٹھا دے۔ جنت میں جب داخلہ ہونے لگے تو نبی سے بھی پہلے ایک ہستی اندر داخل ہو، اور وہ بلال ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جس اونٹنی پر بیٹھ کر جائیں گے اس اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی، تو غلام تو آگے داخل ہوگا نا، چاہے غلامی کے بہانے صحیح، لیکن داخلہ جنت تو نصیب ہو اعلیٰ درجے کا۔ دین کسی کی میراث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میرا تو خاندانی پس منظر بھی نہیں ہے کہ پیچھے کوئی میرے خاندان میں بڑے عالم، نیک، ولی، بزرگ گزرے ہوں، میں کیسے نیک بن سکتا ہوں۔ نیکی اللہ دیتا ہے، خاندان نہیں دیتا۔ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے اپنا تعلق، اپنی محبت عطا فرما، نیکی والا بنا، اللہ بنا دیتا ہے، چاہے خاندان میں جیسے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سکھ کے بیٹے کو مفسر بنا دیا اور سید کے بیٹے کو عاشق بنا دیا۔ یہ جس نے وارث شاہ کے سسی بنو ہیر رانجھا کا جس نے قصہ لکھا تھا اس کا نام وارث شاہ تھا، وارث شاہ وہ سید تھا، اور احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا والد سکھ تھا۔ سکھ کا بیٹا ہو کر وہ مفسر بنا اور وہاں سید کا بیٹا ہو کر ہیر رانجھا لکھا۔ تو اس پر کسی نے شعر کہا تھا کہ ہو سکھ کا بیٹا لکھے تفسیر، ہو سکھ کا بیٹا لکھے تفسیر، ہو سید کا بیٹا لکھے ہیر۔ تو چونکہ وارث شاہ نے ہیر رانجھا لکھا تھا، یہ میرے رب کا نظام ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے تو اسی مجلس میں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت بخاری صاحب سید تھے اور حضرت لاہوری تو سکھ کے بیٹے تھے۔ نماز پڑھانے کا وقت آیا، حضرت لاہوری کا مقام بہت بلند تھا، بہت بڑے مفسر تھے، بہت اللہ والے تھے۔ گو حضرت بخاری بھی کم نہ تھے لیکن لاہوری بہت بڑی ہستی تھے۔ تو نماز کا وقت آیا تو حضرت لاہوری نے کہا حضرت بخاری صاحب کو، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت آپ نماز پڑھیں۔
انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ نماز پڑھیں؟ تو اس پر کہا حضرت لاہوری نے سکھ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ سید کے بیٹے کے آگے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس پر حضرت بخاری نے کہا تھا ایسے سکھ کے بیٹے پر ایسے ہزاروں سید قربان ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، چاہے وہ سکھوں کے بیٹوں کو عطا فرما دے۔ عام ان پڑھ لوگوں کی اولادوں میں سے جید علماء پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو دین پہ لگایا، بڑے بڑے عالم بن گئے۔ خود ان کا باپ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے اولاد کو جو اس راستے پہ ڈالا تو وہ بڑی چیز نکلا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، کئی حضرات بہت بڑے ایسے گزرے ہیں جن کے پیچھے خاندانی پس منظر میں کوئی عالم وغیرہ نہیں تھے، لیکن ان کو اللہ نے بہت نوازا تھا۔ یہاں تبلیغ میں ہم تھے تو کسی آدمی نے ہمیں بتایا، وہ ہمارے ساتھ ایک جماعت کا ساتھی تھا، اس کے ماشاءاللہ کئی بیٹے عالم اور مفتی تھے، تو وہ شکل حلیے سے بھی بڑے عالم لگتے تھے۔ تو کسی نے ان سے جب پوچھتے تھے تو بھی آپ ماشاءاللہ کس مدرسے کے فاضل ہیں، آپ کہاں کے عالم بنے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا تھا میں عالموں کا باپ ہوں۔ یعنی میرے کئی بیٹے عالم ہیں، میں لوگ سمجھتے تھے کوئی بڑا عالم ہے، کہہ رہا میں عالم نہیں، عالموں کا باپ ہوں۔ تو وہ خود عالم نہیں تھے لیکن علماء اور مفتیان کے باپ تھے۔ اللہ کی عطا ہے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، وہ کافر ہو گیا۔ تو جو ان کے ساتھ چلنے والے تھے ان کو تو اللہ نے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ تو خیر پچھلی بات میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، ہم اس کی نیت کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو عالم بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو مفتی بنائے۔ اللہ کی قسم ان کے عالم اور مفتی بننے سے ان کی روزی کم نہیں ہوگی، اور ایسے ہی ان کے کالجوں میں چلے جانے سے ان کی روزی زائد نہیں ہوگی۔ ہمارے دوست ہیں تو وہ انجینئر ہیں، تو ان کی تنخواہ تھی 14,000۔ اس وقت بھی مدرسے میں میری تنخواہ ان سے زیادہ تھی، کئی سال پہلے کی بات ہے، لاہور کے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ انجینئر ہو کر اتنی تھوڑی نوکری پہ تنخواہ پہ نوکری کر رہے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ گورنمنٹ جاب تو ملتی نہیں، پرائیویٹ والوں کے پاس جہاں بھی سی وی لے کر جائیں، سندیں لے کر جائیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں، اگر ہم کہیں نا تنخواہ تھوڑی ہے، کہتے ہیں اور ہمارے پاس بڑے امیدوار ہیں، جاؤ۔ کہ اتنی درخواستیں جمع ہوئی پڑی ہیں، نہیں کرنی تو نہ کر۔ کہ اتنے انجینئر پھر رہے ہیں، وہ ہم اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں، چلو 14,000 پہ نوکری مل تو رہی ہے۔ روزیاں میرے عزیزو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کی روزی چلاتا ہے، میں نے پہلے شاید بتایا تھا، ہمارے ایک شاگرد تھے، ان کی زمانہ طالب علمی میں ہی تھے، کیا وہ بھی ہیں، زمانہ طالب علمی میں ہی ان کی شادی ہوگی، آخری کوئی سال ان کا تھا یا آخری سال سے پچھلا سال تھا۔ تو وہ بڑے پریشان تھے، جب وہ فارغ ہو گئے عالم بن گئے تو چونکہ شادی تھی اور ایک بچہ بھی ہو گیا تھا، تو بظاہر روزگار کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مجھ سے بھی رابطہ کیا کہ استاد جی ایسے پریشانی ہے، آپ دعا وغیرہ کریں۔ تو لیکن وہ ڈٹا رہا، روزی مقدر ہوتی ہے۔ لوگوں نے تانے دیے اس کو، مولوی بن گیا، دیکھ لے اب روزی اپنی، دھکے کھاتا پھر رہا ہے، کیونکہ کوئی کاروبار، کوئی روزگار، کوئی نوکری نہیں تھی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، مقدر کی لکھی ہوئی روزی، چاہے وہ غریب ہے، چاہے امیر ہے، مولوی ہے، چاہے کالج ہے، وہ سب کو ملتی ہے۔ تو وہ کچھ عرصے بعد میری پھر اس سے ملاقات ہوئی، تو مجھے کہنے لگا میں ماہانہ 1,20,000 روپے کماتا ہوں، اسی مولوی کے راستے سے، یعنی کہ اس نے کہ مولوی چھوڑ دیا، مسجد میں امام ہے، خطیب ہے، اس کی اہلیہ بھی عالمہ ہے، وہ پڑھاتا ہے ایک جگہ۔ تو اس نے کہا اس طرح میرے کافی رابطے شابطے ہونے لگے پڑھانے کے لحاظ سے، کئی جگہ میں پڑھاتا ہوں جا کر، تو میرا مہینے کا 1,20,25,000 بن جاتا ہے ہر مہینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے دی تو چھت پھاڑ کے دی، نہیں دی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ تھوڑی ہے کہ اس نے اب مولوی لائن چھوڑ دی پھر اس کو روزی ملی ہے، اسی لائن میں ملی ہے۔ تو میرے عزیزو مقدر میں ہو تو مل جاتی ہے، نہ مقدر میں ہو تو پھر ڈگریوں کے ساتھ بھی نہیں ملتی، مولوی کے ساتھ بھی نہیں ملتی، مقدر میں جو نہیں ہے مولوی کو بھی نہیں ملتی، ڈگری والے کو بھی نہیں ملتی۔ مقدر میں ہو تو پھر ڈگری والے کو بھی مل جاتی ہے، مولوی کو بھی مل جاتی ہے۔ اس کا تعلق مقدر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ مدرسے میں چلا گیا تو بے روزگار ہو جائے گا، مدرسہ چھوڑ کے کالج میں چلا گیا تو آفیسر بن کے گاڑیوں میں پھرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بنے گا تو مقدر والے عالم، لیکن ذہن تو صاف ہونا چاہیے، ذہن تو صاف ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا بوتل پینے سے نا، یہ جو 7 اپ کی بوتل ہوتی ہے، اس سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ بوتل آپ پی لیا کریں لیکن ذہن تو صاف رکھیں کہ اس سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ڈکار آنے سے یہ نہ سمجھا کریں کہ اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے،
بوتل بھلا پئیں کوئی نہیں روکتا آپ کو، لیکن ذہن تو کلیئر رکھیں کہ اس سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ وہ جو ڈکار آتا ہے نا، وہ ڈکار اس لیے آتا ہے کہ اس میں کاربونیٹڈ واٹر ہوتا ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کا عنصر اس میں شامل ہوتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کسی جگہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کو خلا کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس پانی کو اندر پیتے ہیں، وہ ہمارے اندر جاتی ہے وہ بوتل، تو وہ چونکہ اندر بند ہے جگہ، کوئی وینٹیلیشن کا نظام نہیں ہے، آر پار کوئی سوراخ نہیں ہے کہ جس میں چیز آتی جاتی رہے، تو وہ ایک دم گھومتی ہے۔ جب گھومتی ہے تو اس کو باہر نکلنا چاہیے، اس کو تو کھلی جگہ میں رہنا ہے، اس نے وہ بند جگہ پہ نہیں رہ سکتی، وہ کیمیکل ہے۔ تو ایک ہی منہ کا راستہ اس کے قریب کھلا ہوتا ہے، کیونکہ یہیں کھڑی ہوتی ہے معدے میں، یہیں سے سیدھا اوپر، ایک دم وہ اوپر اٹھتی ہے، تم کو ایک دم اٹھتی ہے تمہیں آتی ہے، ڈکار آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کھانا ہضم ہو گیا، کھانا نہیں ہضم ہوتا اس سے۔ آپ پیا کریں لیکن ذہن صاف رکھیں کہ اس سے نہیں کھانا ہضم ہوتا۔ اولاد کو آپ کالج پڑھائیں، میں اس کا خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ ذہن صاف رکھیں، یہ نہ کہیں کہ میں نے اس کو کالج میں ڈال دیا تو روزیاں پیچھے پھریں گی، اور اگر مدرسے میں ڈال دیا تو روزی سے محروم ہو گئے، یہ نہ سمجھیں۔ آپ کا جیسے دل کرے، مدرسے پڑھانے تو بسم اللہ، کالج پڑھانا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، نام اس کے خلاف ہے، بالکل پڑھائیں، لیکن ذہن تو ہو کہ روزی کہاں سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، قرآن، لوگوں تمہاری روزی آسمانوں میں ہی ہے، اوپر سے آتی ہے، نیچے سے نہیں ہے۔ اوپر سے میں نیچے اتارتا ہوں، جہاں چاہوں اتاروں، جتنی چاہوں اتاروں، جس کے لیے چاہوں اتاروں، جب چاہوں اتاروں، جیسی چاہوں اتاروں، یہ وہ اتارتا ہے، وہ کسی کے لیے کم اتارتا ہے، کسی کے لیے زیادہ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لاہوری کتنے بڑے عالم تھے، ساری زندگی غربت میں گزری، ساری زندگی غربت میں گزری، آخر دم تک اللہ کا نظام ہے، نہیں مقدر میں روزی تھی، شہرت بھی ملی، سب کچھ ملا، لیکن روزی مقدر میں نہیں تھی، اسی غربت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اور کئی چھوٹے موٹے مولوی ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ رب کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، نوح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، باقیوں کو غرق کیا، آگے آ بھی رہا ہے ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، غرق کیا، لیکن ان کی اولاد کو ہی ہم نے آگے باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح جو تھا، سیلاب، وہ پوری دنیا پر آیا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ پوری دنیا پر نہیں تھا، صرف سرزمین عرب پر تھا، لیکن ایسے لکھنے والے بہت کم ہیں۔ جمہور اور اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے، وہ پوری دنیا میں آیا تھا، تو ساری دنیا سے اللہ نے آبادی کو مٹا دی تھی، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس لیے اس بات کی تائید ترمذی کے ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں لوگ ختم ہو گئے، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اور ان کی کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ بچے تھے، باقی جانور بھی ختم ہو گئے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے من زوجین اثنین کہ ہر جانور کے نا جوڑے جوڑے رکھ لیے تھے، مثلا بکری اور بکرا رکھ لیا تھا، اونٹنی اور اونٹ رکھ لیا تھا، ہر چیز کا جوڑا رکھا تھا تاکہ اس کی نسل آگے چل سکے، پھر وہی باقی رہے، انہی سے آگے نسل پھیلی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان 3 سے ہی پھر پوری دنیا میں انسانیت پھیلی، سام، حام، یافث۔ سام سے پیدا ہوئے عرب کے لوگ، اور ایران اور فارس کے لوگ، یہ سارے عرب کے لوگ، سارے فارس کے لوگ ان کے بیٹے سام کی اولاد ہیں۔ حام سے پیدا ہوئے افریقہ کے لوگ اور ایشیا کے لوگ، ہم لوگ سارے حام کی اولاد ہیں، یہ ہند والے سارے، افریقہ والے سارے۔ یافس، ان میں سے ترک، منگول، یاجوج ماجوج، یہ یافس سے پیدا ہوئے، تو ان سے پھر آگے پوری نسل پھیلی ہے پوری دنیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، اس کو اللہ نے فرمایا جعلنا ذریتہ ہم الباقین، ہم نے پھر ان کی نسل کو آگے باقی رکھا اور ان کو آخر تک چلایا۔ پھر نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، کَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارا بن جاتا ہے ہم اس کو ایسے انعام دیا کرتے ہیں کہ اس کے تذکرے باقی رکھتے ہیں اور اس کا فیض آگے چلاتے ہیں، اس کو نجات دیتے ہیں، اس کو کامیاب کرتے ہیں جو ہمارا بن جاتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارا بن جائے ہم اس کو ایسے انعام دیا کرتے ہیں۔ نوح ہمارے نیک بندوں میں سے تھا، اس کے علاوہ باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ آج بھی موجود ہے، جو بھی اللہ کا بن جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔
یہ ایک ایسا نقطہ ہے، اگر ہمارے دلوں میں گڑ جائے ہماری دنیا جنت بن جائے۔ یہ والا نقطہ کہ ہم اللہ کے بن گئے تو اللہ ہمارا بن جائے گا، ہم جلوت خلوت کے گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، ہم زبان اور معاملات اور عبادات ہر قسمی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جائیں، ہماری طبیعت میں شریعت آ جائے، خلوتوں میں بھی شریعت آ جائے، ہم ایک اللہ کے ہو کے رہ جائیں۔ اللہ کی قسم یہ ایسی زندگی ہے جس کو ہم نے سوچا بھی نہیں، یہ ایسی زندگی ہے کہ جس کے آگے پیچھے کامیابی ہے، یہ ایسی زندگی ہے جس سے دنیا میں بیڑے پار ہوتے ہیں، آخرت میں بیڑے پار ہوتے ہیں، جس سے موت بہت خوبصورت پیغام بن کر آتی ہے کہ جو انسان اللہ کا بن کے رہ جائے، جلوت و خلوت میں اسی کا ہو، تنہائیوں میں اسی کا ہو، مجموع میں اسی کا ہو، عبادت کا اس کو شوق ملا ہو، زبان سے اس کی کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، مالی معاملات میں غبن اور دھوکہ بازی نہ کرتا ہو، کسی کا مال نہ دباتا ہو، راتوں کو اٹھ کے اسے اللہ سے مانگنا آتا ہو، اس آدمی کے بھاگ جاگ اٹھے، یہ کامیاب انسان نکلا۔ یہ بات اللہ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو چھوڑنے میں کامیابی ہے، دین کو پکڑنے میں کامیابی ہے۔ اللہ یہ صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔